बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज बतारीख 16 सितंबर सन 2024 ग्रुप सवाल शेख हफीज़हुल्लाह से जवाबात सीरीज एसएसएमएस 546 नशर होने जा रही। उम्मीद के बगौर समाअत फरमाएंगे। ग्रुप नंबर 5 शुरू करते हैं। पहला सवाल साथी पूछते हैं, शेख मोहतरम मैं सदक़े के लिए पैसे जमा करता हूँ, फिर वो पैसे मेरे ही खर्च में आ जाते हैं, मैं ही उसको खर्च कर लेता हूँ, तो ये इसका क्या हुक्म है? क्या मैं गुनहगार होऊंगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। देखिए, अगर वो पैसे जो जमा करते हैं लोगों से जमा करते हैं या अपना खुद जमा करते हैं? अपना खुद जमा करते हैं। अगर अपना खुद जमा करते हैं तो देखिए, इस सिलसिले में जब तक वो मुहताज या साहिबे हक के हाथ पर ना रख दें, उस वक्त तक वो गोया कि अभी तक उन्होंने सदका नहीं किया, उन्हीं की मिल्कियत में है। तो उनके लिए जायज़ तो है कि उसे इस्तेमाल करें, लेकिन बेहतर और अफजल नहीं है। जायज़ इसलिए है कि चूंकि अभी उनकी मिल्कियत है और अपनी मिल्कियत में वो जैसे तसर्रुफ करना चाहें वो तसर्रुफ करें। और उसकी दलील वो मुस्नद अहमद में है, शायद रवायत उम्मे कुलसूम बिन अबी सलमा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरी माँ उम्मे सलमा से शादी की तो उन दिनों में आपने मुझसे फरमाया कि देखो, हमने कुछ हदिया भेजा है नाजाशी के पास, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस तक पहुँचने से पहले उसका इंतकाल हो जाएगा, तो वो सदका वो बस आ जाएगा वो हदिया। अगर वो आ जाता है तो उसको तुम्हें दे दूंगा। तो गोया कि अपनी मिल्कियत से अलग तो कर दिया, लेकिन जब तक नजाशी मालिक नहीं हुआ, अगर निकलने से मालिक हो जाता तो गोया आपको उस पर तसर्रुफ करने कोई हक हासिल नहीं था, लेकिन आपने क्या कहा, मैं तुमको दे दूंगा। यही से उमूमन उलमा ने ये कायदा लिया है कि सदका शुमार कब होगा, जबकि वो उसके हाथ पर रख दिया जाए। जब तक नहीं रखा गया है वो उसके अपने इख्तियार में है, लेकिन उलमा कहते हैं ये बेहतर नहीं। क्यों? इसलिए ताकि इसमें शैतान का और नफ्सियात का नफ्स का दखल ना हो। तो अगर वो उनका अपना पैसा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, इस्तेमाल करने में कोई गुनाह नहीं है। जी। अगला सवाल है, साथी पूछते हैं, शेख मोहतरम अनजाने में जैसे कि पेशाब के खतरे अगर कपड़ों पे गिर जाए और कभी शक होता है बिलखुसूस जब वो कुर्सी वाले टॉयलेट पे अगर आदमी खड़े होकर पेशाब करता है तो ऐसे लगता है कि कुछ न कुछ छींटे गिरे हैं या ना गिरे हैं, कुछ उसका अंदाजा भी नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में वो करे तो क्या करे? भाई देखिए, ऐसी सूरत में वो शक को दूर करे और यकीन के ऊपर बाकी रखे, इल्ला कि गालिब गुमान हो जाए और खतरे के आसार जाहिर हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं तो शक में पड़ने की जरूरत नहीं है। असल क्या है? वो तहारत है। अगर खतरे अगर पड़ जाए तो जहां जहां नजर आ रहा है वहां तो है बात, वहां धोना हो तो जरूरी है, पूरे कपड़े को धोना जरूरी नहीं है। बस औक़ात तो ऐसे भी हो जाता है कि खतरे गिर गए, पता ही नहीं चलता कि कहाँ है, मगर इतना पता है कि गिरे हैं। तो गालिब गुमान जहां पर है बता फिर पूरे कपड़े को धुल, गालिब गुमान जहां तक के लिए उसको धुल ले कि किस तरफ है। जाहिर बात, पैर पर आया है तो ये तो मालूम होगा कि यहाँ है कि यहाँ है ना, तो उसका अंदाजा तो होता है, उसी के लिहाज से वो धुल ले। धोने का तरीका क्या होता है? यानी पूरा पानी से निचोड़ना, जाहिर बात निचोड़ लगाना, साबुन वगैरह कोई चीज नहीं, लेकिन पानी से इतना हो कि वो निचोड़ जाए एक बार काफी। ऐसे बाद लोग ऐसे लेके पानी लेके नहीं करते हैं, वो काफी नहीं। ये बच्चे के पेशाब के लिए जो 2 साल के अंदर छिड़कते नहीं है, कच्चा तो हो जाता है। कच्चा वही उसमें अर्रद आया है, यानी ऐसा हो कि वो क्या हो जाए, यानी वहां पर कच्चा हो जाए। एक तो होता है कि कपड़ा बाहर है, मिसाल के तौर पर कपड़ा बाहर है, इसको पानी में डालेंगे, अब बात नहीं देखिए, असल में देखिए ये होना इतना चाहिए कि पानी उस पर से बह जाए और जो पानी है वो निकल जाए उसका। सिर्फ गला गीला कर लिया तो उसका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो असल तो है वो बाकी है ना आपके कपड़े में। अब पैंट बालों टाइट रहता पैंट, अब उसमें पानी अगर ऊपर भी डालेंगे तो ऊपर का पानी नीचे तक चला जाएगा पूरा। भाई तो ठीक है, उसके लिए इंसान एहतियात करे, दूसरा बदल के पहन ले, बदले उसको, है कि नहीं?
جی یا تو جائے باتھ روم کے اندر گیا ہے ٹھیک ہے پورا نکال کر کے جہاں پر ہے وہ اتنا حصہ دھول کر کے کنارے ہو جائے ختم ہو گئی بات. جی آج کل تو باتھ روم بند رہتا ہے عام تو عموماً جو ہے وہاں انسان اس کا احتیاط کر سکتا ہے. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم حرم میں جو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا جو ثواب بتایا گیا ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے یا تنہا بھی اگر کوئی نماز پڑھے یا صرف فرض نماز کے علاوہ نفل نماز بھی اگر پڑھے تو کیا 1 لاکھ کا نماز ملے گا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا الف صلاۃ فیما سواہ الی المسجد الحرام کو کما قال علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ نفل یا فرض یا جماعت سے یا غیر جماعت سے. تو یہ حکم مطلق ہے لہذا مطلق اپنے اطلاق کے اوپر باقی رہے گا. ہر نماز کا اجر زیادہ ہوگا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مدینہ ہی میں کیوں نہیں ہے مکہ میں ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے سنت نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو وہ گھر میں سنت نماز پڑھنا مسجد نبوی میں سنت نماز پڑھنے زیادہ افضل ہوگا. اگرچہ مسجد میں 1000 کا ملے گا اور مکہ میں 1 لاکھ کا لیکن گھر میں کیا ہے وہ اسے افضل. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر لوگوں سے کہا کہ افضل صلاۃ الرجل فی بیتہ الا الفریضہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آدمی کی سب سے افضل نماز کیا ہے؟ گھر میں ہے فرض کے علاوہ. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے اگرچہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز کیا ہے مضاعف یعنی زیادہ ہے لیکن وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے اپنے روم میں تو وہ کیا ہے یہاں سے افضل ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کا مطلب کیا ثواب بھی زیادہ ملے گا؟ بات یہی مانا ہے نا ثواب کے لحاظ سے زیادہ ہے. تو پھر اس کا کہنے کا مطلب پڑھے ہی نہیں عورتیں زیادہ کیا نماز ہی نہ پڑھے. یہی تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت ام اسید یا کون تھی جو آپ کے پاس آئیں تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا مجھے بڑا پسند ہے. آپ نے کہا مجھے معلوم ہے تمہیں پسند ہے لیکن تمہارا اپنے گھر کی جو تاریخ حصہ جو خاص تمہارا کمرہ ہے اس میں نماز پڑھنا تمہارے عام گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. عام گھر کے حصے میں نماز پڑھنا تمہارے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. بالکل صراحت کے ساتھ آپ نے بیان کرنا ہے. اور یہی شبہہ ہے بعض وہ علماء کا جو کہتے ہیں کہ مسجد حرام یا مسجد نبی میں صرف فرض نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. یہی شبہہ ان لوگوں کا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بسا اوقات ایک چیز افضلیت کوانٹیٹی میں نہیں بلکہ کوالٹی میں ہوا کرتی ہے نا. جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم جو ہے وہ 1 لاکھ درہم پر غالب آ گیا. حالانکہ اس کو 1 لاکھ ملا کہ نہیں لیکن 1 درہم تو کس بنیاد پر ہے؟ کوالٹی یعنی اس کی جو ہے جو اہمیت اس کی حیثیت سے زیادہ ہو گیا. جی تو اس کا مطلب عورتوں کو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنا چاہیے. یہ افضل ہے ان کے لیے. اچھا جو ابھی ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں لاڈج میں رکتے ہیں جی ہاں لاڈج میں نماز پڑھنا ان کے لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ان کا اپنے ہوٹل میں نماز پڑھ لینا وہاں سے بہتر ہے. یہ حکم جیسے مثال کے طور پر عورتیں تراویح کے لیے دور دور جاتے ہیں وہ بھی اس میں آئے گا؟ اصل میں دیکھیے تراویح کے بارے میں جو مثال کے طور پر ایک ہے گھر کے پاس ہی مسجد ہے لیکن سنتے ہیں کہ وہاں کے قاری اچھی تلاوت کرتے ہیں لہٰذا بھائی دیکھیے تو اس صورت میں ہوگا کہ اگر اسے اخلاص ہو کہ مجھے پسند آتا ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ بغل میں افضل ہے. آپ نے خود ہی اس میں بیان کرنا تمہارا اپنا محلے کی مسجد نماز پڑھنا تمہاری مسجد نماز پڑھنے سے افضل ہے. محلے کا لفظ بھی ہے جی 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 محلے کا لفظ ہے صراحت کے ساتھ ہے. تو پھر عورتیں اس فضیلت سے کیسے مستفید ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے بندے وہی تو ہم نے کہا کہ عادت کو نہ دیکھیے آپ. اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا کہ 1 درہم 1000 درہم پر غالب آ گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ حالانکہ ایک ہی تو ہے نا. اگر اس کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا.
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے؟ یہ صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے سیرت نگاروں نے یہی چیز بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے یہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ کا قول ان سے بڑی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز کے اول تشہد میں درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی پڑھے تو کیا؟ بھائی دیکھیے میرے نزدیک پڑھنا سنت بھی نہیں ہے لیکن جائز ہے، خاص طور پر نوافل میں ٹھیک ادا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عموماً جو طریقہ نقل کرتے ہیں علماء، اس میں پہلے تشہد کے اندر درود کا پہلے بیٹھک میں درود کا ذکر نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث صراحت کے ساتھ صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزامہ، شاید سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیسری رکعت پہ اٹھنا رہتا تھا تو چوتھ بات ہے آپ اٹھ جایا کرتے تھے، اور اس کی تائید صحیح سنن ترمذی کی اس روایت سے ہوتی ہے جس کے اوپر ضعیف ہے کہ انہا للرجف، گویا کہ آپ ایسا کیا ہے گرم پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ حدیث اگر ضعیف ہے لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے عمل سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ وہ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، اٹھ جایا کرتے تھے، یعنی التحیات کرتے۔ جی اگر کوئی وقت ملے تو پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، یا خاموش بیٹھے؟ نہیں اگر وقت ملتا ہے تو پڑھے، کیوں خاموش بیٹھے، اللہ کا ذکر ہے درود، یعنی کسی امام کے پیچھے اگر وقت ملتا ہے تو پڑھنا بہتر ہے، پڑھنا بہتر ہے جی، جائے گی خاموش رہنے سے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں لیکن میں مہینے میں 2-3 دن یا جتنے بھی دن ہیں یعنی مکمل مہینہ نہیں جاتا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں جتنے دن غائب ہو جاتا ہوں ڈیوٹی سے، پیسہ تو تنخواہ پوری آتی ہے تو میں اتنے پیسے نکال کر صدقہ خیرات کر دیتا ہوں تاکہ اگر ثواب نہ ملے لیکن مجھے سزا بھی نہ ہو۔ یہ شیطانی حیلہ ہے، یہ شیطان کا حیلہ ہے، اس لیے کہ آپ اس کو واپس کریں جس کی آپ نے خیانت کی ہے، یعنی گورنمنٹ کو واپس کریں، کہ غریبوں کو، آپ مال نہیں ہے، یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے 1 دن 2 دن ایسے غائب رہنے کے لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ مال آپ گورنمنٹ کو واپس کریں۔ گورنمنٹ کو کیسے واپس کریں گے؟ نہیں رہتا سسٹم پہ بہت کچھ سسٹم رہتا ہے، آپ جو ہے اچھا چندہ رہتا گورنمنٹ کے بینک کا، اس میں ڈال سکتے ہیں، اس میں ڈال دیں، پی ایم فنڈ کسی بھی طریقے سے وہ گورنمنٹ کو جانا چاہیے، نہیں بالکل نظام ہوگا کہ جو ہے وہ اس کو کیا کریں، وہ جیسے تنخواہ وغیرہ کٹنے کا نظام ہے نا اس میں نظام ہوگا۔ اللہ کل حال ان کے اوپر یہ امانت ہے، ان کو ڈیوٹی کیا ہے جمعی سے دینی چاہیے۔ بول کر دینا گورنمنٹ کو ضروری ہے یا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں دے سکتے ہیں؟ کسی بھی ادارے میں نہیں، خاص گورنمنٹ کے اس ادارے میں جس میں آپ نے لیا ہے، مثال کے طور سی ایم فنڈ ایک رہتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا طریقہ ہے، نظام ہے، جاتا تو سی ایم کے نہیں، وہ تو گورنمنٹ کا نہیں جاتا ہے، وہ خاص سی ایم کے لیے خاص اپنا حصہ اس کا رکھا ہوا ہے، جی وہ گورنمنٹ کا ہے، جو اپنا بینک ہے اس میں نہیں جا رہا۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم حرم میں دیکھنے میں آتا ہے کہ امام صاحب یعنی حرم کی جو احاطہ ہے اسی میں نماز پڑھتے ہیں اور لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کے قریب تک نماز پڑھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جو مقتدی ہیں وہ امام سے آگے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا صورت بنتی ہے؟ مقتدی امام سے آگے ہیں، دیکھیے یہ جو نظام امام کھڑا ہوتا ہے وہاں آج کل نہیں رہتا، ورنہ اصل کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں نا، وہ ایک زاویہ اتجاہ لیتے ہیں، ہے نا، محاذات خالی کر دیتے ہیں، تو خالی کر دیا گیا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے بعد آپ کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ دے سکتی ہے اگر صدقہ، لیکن یہ ہے کہ میرا دل اس کے اوپر مطمئن ہے کہ زکوٰۃ بھی اس کو دے، میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے کہ زکوٰۃ اس کو دے، اس لیے کہ اس کا فائدہ خود اسی کو ہونے والا ہے، لیکن علماء کے نزدیک مختلف ہی مسئلہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو دے سکتی ہے، واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا ہے؟ لوگ ان کو برا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہہ دینا
अल्लाहुम्मा हदिही वहदि बिही, है कि नहीं? है ये उनकी फजीलत के लिए काफी है। उनको जो लोग बुरा भला कहते हैं, कोई आप गौर करें तो कोई ऐसी वादिह चीज नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर उन्हें बुरा भला कहा जाए। और जहां तक खता और गलतियों का ताल्लुक है तो इससे कोई आदमी बरी नहीं है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अगर उंगली उठाना शुरू कर दिया तो बात यहीं तक बाकी नहीं रहती। आप सिर्फ उनको और दूसरे क्या है, आगे हज़रत अम्र इब्न आस को, फिर मुगीरा इब्न शुअबा को, एक पूरा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा जो शीइयत की असल बुनियाद है। फिर हज़रत उमर के ऊपर भी कलाम आएगा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि उन्होंने ऐसे शख्स को अपनी पूरे दौरे खिलाफत में ऐसी जगह अमीर क्यों बनाए रखा जो इस कदर बददीनत और बदनीयत है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, है कि नहीं? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आएगा कि उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में क्यों उन्हें न कि सिर्फ शाम के एक इलाके बल्कि पूरे शाम की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे और मुखलिस सहाबी थे। अब अगर उनसे बात कोताहियां हो गई हैं तो उससे कोई आदमी बरी नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। जी अगला सवाल है, साथी पूछते हैं, शेख पाकिस्तान में एक पाक कतर फैमिली तकाफुल के नाम से एक इदारा है जिसका हेड ऑफिस कराची में है और इदारे का एक शरइया बोर्ड भी है और जिसके सरबराह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। पूछना ये कि इस इदारे में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर मुफ्ती तकी उस्मानी रहमहुल्लाह सराहत के साथ उसमें फंड या उसमें जो है पैसा जमा करने की इजाजत देते हैं, फतवा देते हैं, तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन के माहिर हैं, उनको इसके ऊपर महारत हासिल है, इस मैदान में है कि नहीं है, इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं। जी अगला सवाल है, साथी ने क़ज़ा के ताल्लुक से सवाल किया था शेख, आपने इस सीरीज 542 में उसका जवाब दिया है। सवाल और कुछ इस तरह है कि पूछते हैं कि कोई एक साथी जो है क़ज़ा नमाज तो पता है उन्हें कि नमाज में कैसे क़ज़ा अगर हो गई तो, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि कोई आदमी उठता है फजर के लिए लेकिन फिर नींद के गलबे की वजह से किसी वजह से फिर सो जाता है, फिर उसके बाद उठता है, नाश्ता करता है और सब कुछ तैयार हो जाता है, उसके बाद ये सोचता है कि अब चलो नमाज तो क़ज़ा हो गई है, अब ज़ोहर के साथ क़ज़ा कर लेंगे, इसका क्या हुक्म बनता है? देखिए अवल उसका ये करना नाजायज है, उसका ये करना नाजायज है। उसे नमाज को बगैर शरई उज़्र के क़ज़ा करने का गुनाह होगा और ये गुनाह कबीरा में दाखिल है, गुनाह कबीरा में दाखिल है। अलबत्ता वो अपनी नमाज को क़ज़ा करे या ना करे इस सिलसिले में उलमा की दो राहें हैं। जुमहूर कबीर उलमा की राय है कि वो क़ज़ा करे, वो क़ज़ा करे, उसी हदीसों पर क़ियास करके, भूल और निस्यान वगैरह पर क़ियास करके, है ना, इसलिए कि उससे मुतालबा था उसने क़ज़ा करे। लेकिन कुछ उलमा जैसे इमाम इब्न हज़म हैं, इमाम इब्न तैमिया हैं, मुताख़िर में अल्लामा अलबानी है, वो लोग कहते हैं कि अगर भूल करके या नींद की वजह से क़ज़ा हो गई तो उसकी क़ज़ा है, और अगर जानबूझकर क़ज़ा करता है तो उसकी क़ज़ा नहीं है। लेकिन बेहतर क्या है, वो जमहूर कबीर उलमा का है कि वो अपनी नमाज को क़ज़ा कर ले, अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, इसलिए कि उसने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है। उसके ऊपर वाजिब था कि जब वो बेदार हुआ तो फौरन उसे पढ़ लेना चाहिए। जी अगला सवाल है, साथी पूछते हैं, शेख मोहतरम आपने एक सवाल जो आपकी सीरीज में बताया था कि अहनाफ के पीछे है ना, अहनाफ की मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ है। अब यहाँ पर इनका ये सवाल है कि अगर कोई शख्स सुस्ती या अपने आप को दूर तक न जाने की वजह से मिसाल के तौर पर घर के करीब उनके अहनाफ की मस्जिद है तो वहाँ पर नमाज पढ़े, चूँकि और अहले हदीस की मस्जिद में जाने के लिए 5-7 मिनट और आगे चलना पड़ता है, तो क्या उसका एक अमल जायज़ होगा या गुनहगार? भाई जायज़ है उसका अमल, इसलिए कि जब उनके पीछे नमाज जायज़ है, ठीक है, अलबत्ता यह है कि वो बड़े अजर, कई किस्म के अजर से महरूम रहेगा, है कि नहीं। एक अजर तो ये महरूम रहेगा कि वो अहनाफ, जाहिर बात है, जैसे असर है और फजर की नमाज क्या करते हैं, वो लेट पढ़ते हैं। ज़ोहर की नमाज को भी अव्वल वक्त में वो लोग पढ़ते नहीं, अमूमन जो है कोई भी नमाज मगरिब के अलावा अव्वल वक्त पर उसको नहीं पढ़ते, है कि नहीं। एक चीज
دوسری چیز، بہت سے ایسے امام ہیں احناف کے اندر کہ وہ بڑی ہی جلد بازی سے کام لیتے ہیں، خاص طور پر رکوع سے اٹھنے کے بعد مشکل سے ربنا ولک الحمد کہے نہ بھی آپ کو نہیں دے، سجدے میں چلے، بعد ہیں ماشاءاللہ اطمینان سے پڑھتے ہیں اور سجدے میں چلے گئے، آپ صرف مشکل سے ربنا ولک الحمد کہہ پائے، آپ جہاں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا اطمینان رہی بات، وہ تو بہتر ہوگا نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افضلیت سے تو محروم ہوں گے لیکن کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا طلاق دینا ظلم ہے؟ اگر کوئی کسی کو کوئی عورت پسند نہیں آتی ہے تو وہ طلاق دینا چاہتا ہے، یعنی اس کا دل اس سے نہیں لگتا ہے، تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم ظلم کر رہے ہو اور سارے لوگ دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا؟ بھائی دیکھیے، اولاً ظروف حالات وغیرہ کے پیش نظر یہ بات ہوگی، ورنہ اگر کسی کا دل کسی سے نہیں ملتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ طلاق کے اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن جواز کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے جانتے ہیں ازدواجی زندگی کے ایک مقصد کیا ہے، لتسکنوا الیہا بھی، سکون اور اطمینان ہو، لیکن اب کسی ملتا ہی نہیں ہے اور اسے خاص طور پر ڈر ہے کہ اگر نہیں ملا ہو سکتا اس کے اوپر ظلم نہ ہو۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان کو، جانتے ہیں دنیا چند دن کی ہے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتوں سے مال میں کسی عورت سے نوازا ہو، اللہ اس کے ہوتا ہے نیک اور صالح آپ کو اولاد دے، لیکن ہے کہ اگر کوئی آدمی اس بنیاد پر طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ملتا ہے؟ اس طریقے کی کوئی روایت؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں کوئی حدیث صحیح سند سے وارد نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بعض حدیثیں نقل کی ہیں، آثار نقل کی ہیں، اور ضعیفہ نے بتایا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ آثار سے ثابت ہے۔ اور پھر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آثار ہیں صحابہ کے اور اس کے جو ہے حکم میں ہیں یعنی مرفوع کے، تو ٹھیک ہے، ورنہ کم سے کم میرا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ وغیرہ کوئی اگر پڑھتا ہے تو برکت کا سبب بنتی ہے اس کے لیے وہ چیزیں، تو سوال یہ پر یہاں ہے کہ اگر کوئی سورہ بقرہ اگر کوئی ایک عورت یا مرد اگر کوئی پڑھتے ہیں اکیلے، تو کیا صرف وہ برکت اسی کے لیے رہے گی یا سارے گھر والوں کے لیے وہ برکت کا سبب بنے گی؟ نہیں، پورے گھر والوں کے لیے برکت سبب بنے گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ متاخرین میں اور آخرین میں بڑے سوالات آنے لگے، عربی میں بھی اردو میں بھی، کہ اب جو ہے یہ التزام کچھ لوگوں نے کہا کہ روزانہ پڑھنے کا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فرمایا کہ فَإِنَّ قِرَأَتَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ انسان روزانہ اس کو پڑھے اور قرآن کے دوسرے حصے جو حصے اس کو چھوڑ دے۔ بہت سے لوگ ہیں کچھ نہیں پڑھ کے سکھا ہے، صرف قرآن پڑھیں گے، سورہ بقرہ ہی پڑھیں گے، جبکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کا طریقہ اس کے خلاف رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر پڑھنے کا اہتمام کیجئے، لیکن اس کے ساتھ قرآن کے دوسرے حصے بھی کیا ہے آپ کو پڑھیے۔ اسی لیے تو حزب علماء نے بنائی ہے نا، بتائی ہے کہ ایک حزب یعنی حصہ متعین جتنا پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نام عن حزبہ، جو شخص رات میں اس کا جو حصہ قرآن کو پڑھنے کا ہے اگر اس سے سو جائے نہ پڑھ سکے تو دن میں اس کی قضا کرے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ متروک نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان اگر مزید اضافہ کے طور پر جو ہے کبھی کبھار ہے کہ نہیں ہے، یعنی ہفتے میں 2 دن اس طریقے سے اگر بکثرت اس کو پڑھتا ہے سورہ بقرہ آل عمران، تو انشاءاللہ برکت کا سبب ہے۔ جی یعنی اگلا ان کا یہ بھی سوال ہے کہ اس طریقے سے یعنی کیسے مینج کیا جائے، یعنی کب کتنے دنوں میں ایک مرتبہ ختم کیا جائے سورہ بقرہ؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روزانہ کے لیے عادت بنا لینا مینجمنٹ تک یہ بہتر ہے، کیوں اللہ کے رسول سنت وغیرہ کے خلاف۔ یعنی کتنے ہفتے میں 1 دن پڑھ؟ ٹھیک ہے، پڑھ لے، ہفتے میں 1 مہینے میں 1 دن پڑھ لے، ہفتے میں 2 دن پڑھ لے، اس کی اپنی استطاعت کے اوپر ہے، لیکن یہ نہیں کہ قرآن کا دوسرا حصہ چھوڑ کر کے صرف اسی کے اوپر لگا رہے۔ یعنی ہفتے میں یا مہینے میں 1 دن پڑھتے ہیں تو اس کو پورا کمپلیٹ کرنا ضروری ہے ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، 1 دن 2 مجلس میں بھی ہو سکتا ہے، پورے دن میں ہو سکتا ہے، یعنی پورے ہفتے میں؟ پورے ہفتے میں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، کچھ آج پڑھ لیا، کچھ کل پڑھ لیا، کچھ پرسوں پڑھ لیا،
یعنی دیکھیے حدیث مثال کے طور پر اگر کوئی عادت بنا لے کہ روزانہ سورہ بقرہ کے ہم 2 پیج پڑھتے ہیں، ہاں پھر ہماری جو نارمل روٹین ہے قرآن کا 2 پیج پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اس کو سنت نہ سمجھے، ترتیب سمجھنے کے لیے مثال ہاں اپنی آسانی کے لیے 2 پیج سورہ بقرہ کے 2 پیج سورہ آل عمران کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر ایک آدھا پارہ جو بھی ایک پارہ ہم پڑھتے ہیں اس کا وہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے۔ تو سنت کیسی تھی؟ سنت بکثرت اس کا پڑھنا ہے، لیکن اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، اب اسے روزانہ تحدید کر لی ہے، اس لیے کہ دیکھیے جو چیز مطلق اسے مطلق رہنے دیا جائے، جو چیز محدد اسے محدد کیا جائے۔ اب خود اس میں کسی صحابی کے بارے میں نہیں تک روزانہ سورہ بقرہ کا اہتمام کرتے رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اہتمام کرتے رہے ہوں، یعنی مطلب ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی دن ہفتے میں ایک دن بیٹھتے تھے اور پڑھ لیا، ٹھیک ہے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، ایسا سسٹم ایسا نظر آتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ہاں بقدر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چلے پھر کبھی فرصت مل گئی 2 دن میں، کبھی 8 دن میں، 6 دن میں، کبھی 5 دن میں، ایسے کبھی ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں روزانہ پڑھے اور کبھی ہوتا ہے 2 ہفتہ گزر گیا نہیں پڑھا، جی ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اس کی نیت چونکی ہے اور پڑھا انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اگر ترتیب اگر کرنا ہے روزانہ اتنا پیج ہاں ٹھیک ہے، اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سنت نہیں ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف خطبے کے دوران پڑھا کرتے تھے یا خطبے کے بعد یا کس وقت پڑھا کرتے تھے؟ بھائی دیکھیے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو صحابیہ بیان کرتی ہیں، ما حفظت القاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤها او یخطب بها، کچھ ایسے الفاظ ہیں۔ ہم نے سورہ قاف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یاد کیا کہ ہر جمعہ کو آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا اس پڑھ کر کے اس کی تصریح اور وضاحت کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے یہ نہیں تھا کہ ہر جمعہ کو، ہمارے ہاں بہت سے علماء نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی، سورہ قاف کی کیا کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، واللہ عالم، لیکن حدیث کا واضح یہ مفہوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ کر کے آپ وعد کرتے رہے ہوں، اس لیے کہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کا لفظ قرآن میں آیا ہے وعد، وہ سمجھیے کہ ترغیب اور ترہیب کے اوپر جو ہے وہ چیزیں کو شامل رہا کرتی تھی، اور سورہ قاف کے اندر یہ چیز بڑی واضح طور پر پائی جا رہی ہے۔ سورہ قاف میں ترغیب اور ترہیب دیکھیں، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، جی بڑی صراحت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بکثرت اس کی تلاوت کر کے اس سے وعد کیا کرتے تھے، واللہ اعلم۔ یعنی ایسے نہیں ثابت ہے کہ پوری سورت آپ پڑھا کرتے جی ہر جمعہ میں پوری سورت پڑھا کرتے تھے، ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، یعنی اس کا کبھی ادھر سے آیتیں پڑھ لی، کبھی ادھر سے پڑھ لی، ابھی پڑھ لی، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو وعد کے طور پر پڑھے، نصیحت کرنے کے طور پر، اور اگر پڑھے بھی تو ایسے انداز میں پڑھے کہ جو ہے سمجھے کہ ہاں اس سے جو ہے کہ ایک انسان وعد کر رہا ہے، اس کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو۔ جی خطیب کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر پڑھے پوری سورت پڑھے یا آدھی پڑھے؟ بھائی ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، لیکن دل مطمئن نہیں میرا کہ پوری پڑھی جائے۔ پوری میں تو 5-10 منٹ تو نہیں لگے، ہاں 10 منٹ تو ایسے ہی لگے جائیں جی، تو واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، پتہ نہیں شوہر ناراض رہتے ہیں، کچھ بھی اچھا کرو ناراض ہی رہتے ہیں، بچے بھی ہیں تو وہ بھی بچے بھی صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں، کوئی دعا اور دوا ہو تو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا اپنی زبان میں کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ہے نا، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور شوہر کے دل کو پھیرے، اور اپنا کچھ محاسبہ بھی کریں کہ بات کہیں یہاں طرف سے کوتاہیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہماری بات بہنیں سمجھ نہیں پاتی ہیں، وہ ان کے بسا اوقات نیک نیتی یعنی کوئی بدنیتی نہیں ہوا کرتی ہے، شوہر کی جیسی خدمت یا ان کے ساتھ جیسے معاملہ ہوں گے ویسے نہیں ہو پاتا، ایک عادت رہتی ہے کہ مثال کے طور پر ہنس کر کے یعنی بات نہیں کرنا، یہ ایک طبیعت رہا کرتی ہے، تو انسان اپنی ساتھ کو بدلنے کی کوشش کرے، یہ دیکھے کہ ہمارے شوہر کو کیا چیز پسند ہے، ہمارا کس طرح رہنا پسند ہے کہ نا، یہ چیزیں بھی سامنے رکھے، اس لیے کہ محبت جو ہے بسا اوقات رویے سے
اور سلوک سے انسان کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ہے آپ کے پاس ساتھ روزانہ آپ کو دیکھ کر السلام علیکم خیریت سے ہیں، ارے چائے پی کر کے جائیے، اور ایک ہے روزانہ آپ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، تو دونوں کا مقام آپ کے دل میں الگ الگ ہوگا ہی نہیں، الگ فرق پڑتا ہے نا۔ تو بسا اوقات انسان کے دل میں کسی کی محبت کے لیے سلوک اور رویے کا بہت بڑا دخل رہا کرتا ہے، تو اس پر بھی غور کریں ہماری بہن کہ کہیں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، اگر ہم نے عشاء کی نماز فجر کی اذان سے اگر پہلے پڑھ لی تو کیا وہ نماز ادا ہوگی یا قضا میں شمار ہوگی؟ یہ بات قضا ہے، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے، جتنا ہے آدھی رات تک، اس کے بعد جو ہے وہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ حدیث جس سے امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے استدلال کرنا چاہا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کرنا وقت کب ختم ہوتا ہے جبکہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، تو یہ حدیث اولا تو صحیح نہیں ہے، اور دوسرے آپ جانتے ہیں کہ فجر کا معاملہ اور ظہر کا اس سے الگ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی آدھی رات تک مؤخر کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے نماز کا وقت کتنا ہے؟ تہائی رات یا آدھی رات ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہی دلیل ہے؟ ہاں یہی دلیل ہے، اور آپ اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل نہیں کہ آپ اس کو وقت جو ہے فجر تک جاتا ہے جی، لہذا جو ہے وہ قضا میں شمار ہوگی۔ یہ تو صاف دلیل تو نہیں ہوئی، تو کوئی غیر صاف دلیل بھی تو نہیں ہے کہ ہاں فجر تک اس کا کوئی وقت ہے، کوئی غیر صاف دلیل ہو اگر ادھر پائی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا ہو تب تو ہم سمجھے کہ ہاں بھائی کوئی غیر صاف دلیل لی ہوئی ادھر جو ہے جی۔ ایسے جیسے مثال کے طور پر ایک نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے دوسری نماز کا ایسا شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے؟ کہاں ہے فجر میں؟ کہاں ہے مثال کے طور پر عصر کے بعد سے، ہاں تو یہ تین چیزیں جو ہیں، ہاں تو یہ ہے ظہر سے لے کر کے عشاء تک کا ہے، بیچ میں صرف فجر کے بعد غائب ہے، اور عشاء بھی غائب ہے آدھی رات تک۔ آپ نے فرمایا کہ میں مؤخر کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو ہے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ اللہ کل حال نماز میں جو اوقات بتایا گیا اس میں فجر تک ایسا نہیں، کوئی ایسی صراحت نہیں، یعنی جہاں تک فجر جب تک سورج طلوع ہو جائے نہیں، ظہر اس کا سایہ ڈلے، اثر کا ان میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کب پڑھے؟ جبکہ جو ہے وہ سرخی وہ زائل ہو جائے، جو مشرق کی طرف جو ہے سرخی رہا کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ایک لڑکی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، یعنی ماں باپ بھی راضی ہیں، بیٹی بھی راضی ہے، لڑکا بھی دیندار ہے، لیکن ساس جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی لڑکے کو اور ذرا مالدار ہونا چاہیے، تو کیا ان کی بات ماننا ضروری ہے؟ بھائی لڑکا راضی ہے اور لڑکی کے اولیاء راضی ہیں تو اس میں کسی کو اور کوئی دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بات ماننی۔ اصل تفاہم اور چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اگر اس میں مخالفت کر لیتی ہے لڑکی یا گھر والی نہیں نا تو کوئی حرج نہیں، پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی وہ بیٹا بات وہی آ رہی ہے کہ بیٹا اپنی ماں کی بات کو مانے گا یا نہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، اگر نہ مانتے اگر اس کا اپنا معاملہ ہے، بھلے سے وہ ناراض ہو جائے، شادی میں نہ آئے، بیکاٹ کر دے، ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اپنا کیا ہے معاشرہ، اسی کو لے کر کے چلنا ہے انسان۔ اگر شوہر کا یہ معاملہ نہیں کہ ہاں بھائی وہ اس کی جو ہے زنا میں پڑ جانے کا خطرہ ہے یا اور یعنی سے کوئی جیسے معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، والدہ کو بھی راضی کرے، ایسا کرے کہ بھائی لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، جی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے کسی بھی طریقے سے۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।